अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ कोशिशे दीन बाय ज़िल्मा आरिज पार्ट 2। वैसे पहला लड़का देखा है जो नावल पढ़ता है, सच्ची ऊपर से राजपूत लड़का और हैरानगी। पर क्यों राजपूत नहीं पढ़ सकते क्या? जब नावल राइटर्स लड़के हो सकते हैं तो रीडर भी तो हो सकते हैं ना। होते हैं, पर मैंने पहला बंदा देखा है और ज़्यादा हैरानगी की बात कि राजपूत। मैं खुद राजपूत हूँ, आई नो राजपूत लड़के कैसे होते हैं। कम से कम नावल पढ़ने वाले तो नहीं होते। उसने अपनी आंखों को थोड़ा खोलकर मोबाइल की स्क्रीन को देखा और मुस्कुरा दिया। ये लड़की तो पक्का सेट सेट होने का इरादा रखती है। कितनी पागल है वैसे। मैं जानती हूँ मैं आपका दिमाग खा रही हूँ। उस लड़की ने एक और मैसेज किया। बट रियली शॉकिंग, या आई नो गर्ल्स साइको। उसने अपने सर पर हाथ मारकर ये टाइप किया था। अच्छा क्या है साइको? लड़की ने कुछ चिढ़ते हुए दोबारा मैसेज किया। सच में मैं बताऊँ आपको? हाँ बताओ, अब बोला है तो बताओ, मुझे भी तो पता चले। पर मेरे बताने से क्या होगा। वो जो भी थी, मगर उसे तंग करने में उसे मज़ा आ रहा था। 10 दफ़ा तो बोला, मेरे लिए नया था लड़के का ऊपर से राजपूत लड़के का नावल पढ़ना। तुम फर्स्ट पर्सन हो जिसे मैंने देखा, तो इसलिए दोबारा मैसेज किया। अब आया समझ? तो अब बताओ लड़कियों को साइको। उसने तवील मैसेज भेजा। ओ शुक्रिया आपका कि आपने मुझे दोबारा मैसेज किया। और कुछ? अब रख देना चाहिए मोबाइल, ये लड़की तो सही चिप्पू है। आप मुझे बता दें। उसने मोबाइल रख दिया था, मगर नोटिफिकेशन ट्यून से उसे फिर उठाना पड़ा। उफ, ये लड़की फिर से क्या मुसीबत है। साइको मतलब वो दोबारा उसे ही मैसेज करती है जो लड़का उन्हें अट्रैक्ट करता हो, या फिर वो बंदा उन्हें शरीफ लगता हो और वो समझती है कि हम बहुत खूबसूरत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वाकई तुमने कितनी रिसर्च की हुई है लड़कियों पर। गुड नावल का असर है ये। पर देखो, मैं तुमसे इम्प्रेस या तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हूँ। उसके लिए अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अगर इम्प्रेस या अट्रैक्ट नहीं हुई तो इतनी बातें क्यों बना रही है ये पागल लड़की। मैं सिर्फ बता रहा था साइको लड़कियां कैसी होती हैं। कहा तो है गर्ल साइको, तो मुझे ही कहा ना। वो जो जो आप सोचे। ओके गुड नाइट। उसने तंग आकर आखिरी मैसेज किया और मोबाइल रख दिया। क्या कर रही हो हीरोइन, तुमसे मतलब? हाँ क्यों, जान नहीं सकती, तुम्हारी बहन हूँ मैं। ओह, तो आज ख्याल आया तुम्हें कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। अच्छा छोड़ो ना, बताओ तुम हंस क्यों रही हो। इसलिए कि आज तुम जैसी साइको लड़की को बेवकूफ़ बनाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। क्या मतलब, वो कैसे? उर्वा अब उसके साथ ही बैठ गई थी। वो जानना चाहती थी रात के 1 बजे वो किससे मोबाइल पर बातें कर रही है, और बातें भी ऐसी जिससे वो मुस्कुरा रही है। बस मैंने आज तक लड़कों को लड़कियों का सर खाते और तंग करते देखा था, मगर जब से ये लड़के के नाम की आईडी बनाई है, तब से मैं हैरान हूँ। लड़कियां खुद मुझसे बातें करने का बहाना ढूंढती हैं, पता नहीं क्यों, जबकि उन्हें चाहिए मेरा नाम देखते ही दूर हो जाए कि किसी लड़के की आईडी है। क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को। तौबा तौबा, बेहया होती हैं ऐसी लड़कियां, दीन ईमान ही मर जाता है इनका। मुझे देखो मजाल है जो फालतू मोबाइल को हाथ भी लगाऊं तो। एक तो तुम्हें अपने अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। मशायम को उर्वा की हर बात में अपनी तारीफ करने वाली आदत से शदीद चिढ़ थी। तो और क्या नहीं देता वैसे तो। वैसे तुम्हें किसने कहा था लड़कों की आईडी बनाओ? तुम्हें लड़कियों के नाम नहीं मिले थे क्या? मेरा दिल चाह रहा था इसलिए बनाई, और ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं। अब जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। वो बोलकर अपनी जगह पर लेटकर कमरे की छत को घूरते हुए अभी भी यही सोच रही थी। क्या हो गया है, किस सिमत जा रहे हैं। दीन ईमान करते रहते हैं लोग, फिर क्यों अमल नहीं करते। लड़कियां कह रही होती है लड़के बुरे होते हैं, वो फ्लर्ट करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो धोखा देते हैं, वो निकाह के वादे करके पर्देदार लड़की को तरजीह देते हैं। जबकि इस सब में गलती तो लड़कियों की होती है। वो मौका ही क्यों देती है? क्या उनका दिल इस कदर खाली होता है कि किसी भी लड़के के दो प्यार भरे बोल सुनकर उनकी जानी मायल हो जाए, या उनका ईमान इस कदर कमज़ोर होता है कि उनके वादों पर अंधाधुन एतमाद कर ले? क्यों अपना मियार बुलंद नहीं रखती लड़कियां? वो यही बातें सोचती हुई नींद की वादियों में जा बसी थी। सर को सजदे में झुकाए वो अपने परवरदिगार की पाकी बयान कर रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। वो रो रहा था, न जाने क्यों, जबकि उसकी मोहब्बत तो थी ही एक तरफा। फिर क्यों वो इस कदर खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था?
کیا وہ ایک لڑکی کی چند باتوں سے اتنا ٹوٹ گیا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ زمانے سے ہار گیا ہے، وہ محبت سے ہار گیا ہے، وہ دوبارہ محبت جیسے جذبے کو محسوس نہیں کر پائے گا۔ نہ جانے کیا کھیل کھیل رہی تھی زندگی اس کے ساتھ۔ اس نے نماز پڑھی، اس کا دل اب قدرے مطمئن ہوا تھا، مگر ذہنی سکون ابھی اس سے نہیں مل پایا تھا۔ وہ کیوں سوچ رہا ہے اسے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا کوئی مجھ سے زیادہ بد نصیب ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مجھ سے زیادہ ٹوٹ سکتا ہے؟ کیا کوئی مجھ سے زیادہ بے بس اور مجبور ہو سکتا ہے؟ اس نے ہمیشہ سے جو چاہا تھا وہ پایا تھا، یہ پہلی بار تھا جب وہ ٹوٹا تھا۔ سبز آنکھوں میں سرخی درائی تھی، چھاج سی پلکی تر تھی جیسے ابھی بھی تازہ سبز گھاس پر بارش کی چند قطرے بوندیں اپنی نشانی چھوڑ گئی ہو۔ دل نے ایک ہی آہ بھری تھی، ایسے تو تجھے جینے کا ارادہ نہیں تھا اے زندگی۔ زندگی میں درد بہت ملتے ہیں لوگوں کو، مگر بہت سے لوگ اس درد میں جیا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح جیتے آئے تھے وہ زندگی۔ جبکہ کچھ لوگ ہار جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، کانچ کی مانند مرجھا جاتے ہیں، گلاب کی مانند، مگر پھر بھی وہ ہٹتے نہیں پیچھے اپنے مقصد سے۔ کچھ وقت یوں ہی ستون سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا، پھر خود ہی باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ابھی وہ مسجد سے کچھ دور چلا تھا کہ اسے رنگ برنگی ٹوپی، سیاہ پاؤں تک آتے جوتے، جوبے میں ملبوس سامنے ایک بابا نظر آیا۔ اس نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کے سیاہ باؤل میں ڈال دیے۔ اس کے ہاتھ میں موٹے موٹے دانوں کی تسبیح تھی اور ساتھ ہی تقریباً ہر انگلی میں رنگ برنگی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر ایک نگاہ اپنے ہاتھ پر ڈالی۔ خالی ہاتھ، مکمل خالی ہاتھ۔ کیا میں اس بابا سے بھی زیادہ خالی ہوں؟ اس کے ہاتھ میں کتنا کچھ ہے، جبکہ میرے ہاتھ میں موجود میری تو قسمت کی لکیریں بھی مجھ سے کھیل رہی ہے۔ کیا سوچ رہے ہو بچے؟ زندگی سب کا امتحان لیتی ہے، زندگی سب کو سبق دیتی ہے۔ کیا ہوا جو آج تو ہار گیا، مگر تیری قسمت میں جیت ہے۔ یہ ہار تو عارضی ہے، تو صبر رکھ، تو وہ پا لے گا جو تو چاہتا ہے۔ اس نے ہاتھوں سے نظریں ہٹا کر اس بابا کے چہرے کو دیکھا۔ یہ کیسے جانتے ہیں مجھے؟ انہیں کیسے پتا میں ٹوٹا ہوا ہوں؟ انہیں کیسے معلوم میری زندگی مجھ سے امتحان لے رہی ہے؟ کیا میرے چہرے پر میرے دل میں موجود راز بھی نظر آنے لگے ہیں؟ کیا اب ہر انسان جان جائے گا میں ہار جاؤں گا، میں ہار چکا ہوں؟ تو میرے ساتھ چل۔ اس بابا نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہاں لے جا رہے ہو مجھے، مگر وہ بنا کچھ کہے ایک بے جان وجود کی طرح ساتھ چلتا رہا۔ وہ اب اسے لیے اپنے ساتھ لیے بینچ پر بیٹھ گیا۔ سورج کی ہلکی ہلکی سی کرنیں صبح کے ڈھل جانے اور دوپہر کی آمد کی نوید سنا رہی تھی، مگر حسب معمول موسم آج زیادہ سرد نہیں تھا۔ جنوری کی 3 تاریخ تھی، 2 تاریخ جا چکی تھی۔ یہ 2 تاریخ اس کی زندگی کے بدترین تاریخ اور دن تھے، جسے بیتے کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے۔ تو کیوں اداس ہوتا ہے بچے؟ دنیا کے ہر انسان میں بے وفائی ہے، ہر انسان کسی نہ کسی غرض کے تحت ہی محبت کرتا ہے، ہر رشتہ کسی نہ کسی شے سے تجھ سے جڑا ہے، صرف ایک وہ ذات ہے۔ اس نے انگلی شہادت فضا میں بلند کی، جو پاک ذات ہے نا ایک وہی ہے جو بے غرض محبت کرنے والا ہے۔ تو صبر رکھ، تیرے صبر کا بدلہ وہ دے گا۔ جب انسان صبر سے کام لے کر معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ خود کو اس کا معاملہ حل کرتا ہے۔ تو میرے بچے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے، تو خالی ہاتھ نہیں رہے گا۔ تیری آنکھیں مجھے تیرا درد بتا رہی ہے، مگر تیرے ماتھے پر جو لکیریں ہیں یہ ہے وہ جو تجھے ملے گا۔ وہ یکٹک انہیں دیکھتا رہا۔ کون تھے یہ؟ کتنا پیارا بولتے ہیں، اتنا صبر کیا میں اتنا صابر بن سکتا ہوں، جبکہ میں تو اتنا دیندار بھی نہیں، پھر کیسے اور کیوں کر؟ اب وہ بزرگ کوئی شعر پڑھتا ہوا وہاں سے جا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں دور تک ان کا پیچھا کرتی رہیں۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ یہ اس کا پہلا ڈرامہ تھا جس کے لیے اسے سلیکٹ کیا گیا تھا۔ اس کی ٹی وی پر آنے کی دیر تھی اور محلے میں موجود ہر عورت ان کے گھر پر بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس وقت گھر سے باہر تھی، اشفاق بھی گیا ہوا تھا، مگر نگہت اور عروہ گھر ہی میں موجود تھی۔ نگہت کو سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میری بچی تو کسی کی دیکھ بھال کو جاتی ہے، وہ کیوں جانے لگی بھلا ڈرامے میں؟
نگہت بیگم، ہم تو آپ کو شریف ہی سمجھ رہے تھے، اتنے سالوں سے ساتھ ہے آپ کے، محلے کی بات ہے، ہمیں تو لگتا تھا آپ کی دونوں بچیاں دیندار ہوں گی، آپ کی طرح شریف، مگر آپ کی چھوٹی والی نے تو توبہ توبہ، استغفار، کیا گل کھلا دیا۔ اور دوسری عروہ، اسے تو اپنے علاوہ کوئی پارسا نظر ہی نہیں آتا۔ عروہ کو گھورتے ہوئے برا سا منہ بنا کر پڑوس کی آنٹی نازو نے اپنی رہی سہی کسر پوری کی۔ اگر ہماری بیٹی ایسی ہوتی تو ٹانگیں توڑ دیتی اس کی۔ ریشمہ بیگم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ آنٹی جی، آپ یہ سب کیا بول رہی ہیں؟ دکھ نہیں رہا آپ کو امی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ ہمیں پتہ ہے ہماری مشائم کیسی ہے، کوئی اور لڑکی آ رہی ہوگی ڈرامے میں۔ ان کے گھر ٹی وی نہیں تھا، وہ کئی سال پہلے اشفاق نے نشے کے لیے رقم نہ ملنے پر بیچ دیا تھا۔ آج کل کیا چل رہا ہے انہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا۔ محلے کی عورتوں نے آ کر انہیں یہ خبر دی، جو ان کے لیے واقعی حیرت کی بات تھی۔ مشائم نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی اور لڑکی نہیں، تیری بدچلن بیٹی ہی تھی، اور خود اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں۔ ابھی تو بھی تو بھی آ کر دیکھ لینا، اب تو روز ہی آئے گی تیری بہن۔ توبہ توبہ، پہلے تو مجھے لگا کوئی اور ہے، مگر جب دیکھا غور سے تو وہی تھی، اور ایسے مردوں کے ساتھ کھڑی ہو کر تصویریں ویڈیو بنا رہی تھی، آوارہ کہیں کی۔ 5 عورتیں مسلسل کچھ نہ کچھ بولنے میں لگی ہوئی تھیں۔ مشائم کو سیٹ پر جاتے 10 دن ہو گئے تھے، اور ان 10 دنوں میں ہی اس کی بے پناہ خوبصورتی اور ایکٹنگ نے لوگوں کو اس کا دیوانہ کر دیا تھا۔ ہر جگہ بس مشائم ہی نام گردش کر رہا تھا، اور آج جب وہ شوٹنگ کے لیے گئی تھی، پیچھے سے سارے محلے کی عورتیں ان کے گھر جمع ہو گئی تھیں۔ نگہت ابھی تک ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس کی مشائم ایسا بھی کر سکتی ہے، یہ قدم بھی اٹھا سکتی ہے، مگر کیسے؟ عروہ نے غصے میں آ کر 2-4 باتیں سنا کر ان عورتوں کو گھر سے نکالا تھا، مگر جب وہ واپس پلٹی تو اسے نگہت بے ہوش نظر آئی۔ امی، وہ چیختی ہوئی ماں کی جانب بڑھی، واقعی اولاد بہت بڑی آزمائش ہے۔ وہ شام تک گاؤں کی بہت سی لڑکیوں، عورتوں اور بچیوں سے مل چکی تھی۔ واقعی دین کی کمی بہت تھی، کسی کو نماز تک نہیں آتی تھی، بلکہ وہاں موجود بہت سے لوگوں کو کلمہ تک کا مطلب نہیں آتا تھا، مگر وہ عہد کر چکی تھی وہ مدد کرے گی۔ اسے ایک دلی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ دن گزر رہے تھے، اس کا گاؤں آنا جانا معمول بن گیا تھا، اور اب اس نے اپنے ساتھ ایک عالمہ لڑکی بھی رکھ لی تھی، جو ان کی اصلاح کر رہی تھی۔ اس پورے وقت میں اس نے جس بات کو سب سے زیادہ نوٹ کیا وہ تھا وہاں موجود ہر انسان کا رویہ، ان کا شکر ادا کرنا۔ واقعی وہ جو بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، مگر ان کی زبان پر یا اللہ تیرا شکر موجود ہوتا ہے، بے شک وہ نماز نہ پڑھتے ہو، حدیث کے مطابق نہ جانتے ہو، کلمہ آتا ہو تو مطلب سے کوسوں دور ہو، مگر وہ شکر گزار تھے۔ گندا پانی جس میں نہ جانے کتنے ہی جراثیم ہو سکتے ہیں، اور بہت دور کی مسافت طے کر کے بوتلوں میں لاتے ہو، مگر پانی کا ایک گلاس پیتے ہوئے بھی وہ نہ جانے کتنی بار شکر ادا کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ سوکھی روٹی پہ کبھی پیاز تو کبھی ٹماٹر کھاتے ہوئے ان کے منہ سے یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ جب سنتی تب خود کو بہت چھوٹا، بہت بے علم پاتی۔ کیا وہ شکوہ کرنا نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ نہیں کہہ سکتے تھے، اللہ پاک ہم بھی آپ کے ہی بندے ہیں؟ کیا وہ ان جگہوں کو چھوڑ کر ہماری طرح گھروں میں بسنا نہیں چاہتے تھے؟ وہ لوگ شکوہ نہیں کرتے تھے، شکر ادا کرتے تھے، تو وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ خود سے سوال کرتی اور پھر اس کا ضمیر اسے جواب دیتا، کیونکہ وہ بے علم تو تھے، مگر ہماری طرح جاہل نہیں تھے، جن کے پاس بے شمار اشیاء موجود ہو، مگر شکر ادا کرنے کے بجائے اس شے کے لیے قسمت کو کوس رہے ہوں گے جو زیادہ ضروری بھی نہیں۔ آج کل سب عالم بنے بیٹھے ہیں، جبکہ علم بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور بغیر علم کے بھی اصل علم ان کے پاس ہے۔ شکر ان کے لبوں سے نہ جانے کتنی بار ادا ہوتا ہے، جبکہ ہم ان سے اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں۔ اس حساب سے تو ہمیں ان سے کئی گنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، مگر بدقسمتی سے ہم میں شکر تو کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ وہ خیالات کے گہرے سمندر میں غوطے کھانے میں مصروف تھی، جب سامنے سے نائل آتا ہوا نظر آیا۔ السلام علیکم ڈاکٹرنی صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ سلام کا جواب دیتی وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ وہ پھر راستے میں آ گیا۔ کیا پرابلم ہے آپ کی؟ کیوں میرے سامنے آ جاتے ہیں آپ؟ اب اتنی عظیم ہستی جب سامنے سے گزریں گی تو کیا مجھ ناچیز کو اتنی بھی اجازت نہیں کہ سلام ہی کر لیا جائے؟
اچھا ٹھیک ہے، آپ نے سلام کیا، میں نے جواب دیا، اب سامنے سے ہٹے۔ نائل اس کی آنکھوں میں غصہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ایسا ہی تھا، بس 2 منٹ لازمی روک کر آنم کو تنگ کرتا، اور جب اسے غصہ آنے لگتا تب وہ سامنے سے ہٹ جاتا۔ اس کی اس حرکت سے اب اسے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ بدتمیز انسان، چودھری صاحب خود کتنے اچھے ہیں، مگر بیٹا انتہائی عجیب دل میں بڑبڑاتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ دوسری طرف آج وہ بہت کچھ سکھا کر گھر لوٹی تھی۔ وہاں موجود بہت سی لڑکیوں نے نماز سیکھ لی تھی۔ کچھ اس لیے آنم کو آسانی ہو رہی تھی کیونکہ وہ خود بہت لگن سے سیکھ رہی تھی، اور جو انسان خود سے علم حاصل کرنا چاہے تو اس کی راہ میں بھلا رکاوٹیں کیسی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی زبیدہ بیگم کی گرجدار آواز نے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ وہ کسی سے بہت تیز آواز میں مہوے گفتگو تھی، اور ان کے چیخنے سے صاف واضح تھا کچھ غلط ہے۔ اسے وہاں سے باہر جاتی رخشندہ نظر آئی۔ کیا ہوا ہے رخشندہ؟ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ آنم سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر بات کیا ہوئی ہے۔ اسے مہینہ ہو چکا تھا گاؤں میں تعلیم دیتے، اور جب وہ گھر آئی اس کا سامنا زبیدہ بیگم سے کم ہی ہوا۔ البتہ صبح ناشتے اور رات کے کھانے کے وقتی الیک سلیک ہو جاتی تھی۔ روشان بھی پورے مہینے سے پہلے کا کہہ کر گیا تھا، مگر کام ختم نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ پایا تھا۔ اس پورے مہینے اس نے محسوس کیا تھا زبیدہ بیگم اس سے پہلے کی طرح بات نہیں کیا کرتی تھی۔ اس نے کافی حد تک کوشش کی بات کر کے پوچھنے کی، مگر زبیدہ بیگم نے 2 ٹوک الفاظ میں اسے خاموش رہنے کا ہی مشورہ دیا۔ البتہ بات پر وہ یہ ضرور کہا کرتی تھی، آنم تم اب مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، تم تو مہمان ہو اب۔ ان کی اس بات کو آنم زیادہ سیریس نہیں لیتی تھی، وہ صرف وقتی غصہ سمجھتی۔ اسے معلوم تھا زبیدہ بیگم کو اس کا گاؤں جانا پسند نہیں ہے، مگر آج ان کا اس طرح غصے میں ہونا کچھ اور سگنل دے رہا تھا۔ بتاؤ رخشندہ۔ یہ کیا بتائے گی؟ میں بتاتی ہوں، وہ رخشندہ سے پوچھ رہی تھی کہ اپنے کمرے سے آتی سرخ چہرہ لیے زبیدہ بیگم کی آواز پر وہ ٹھٹک سی گئی تھی۔ امی جی، آپ کو کوئی پرابلم ہوئی ہے کیا؟ چٹاخ! اس کا اتنا پوچھنا تھا کہ زبیدہ بیگم کا ہاتھ آنم کے رخسار کو سرخ کر گیا۔ وہ اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اسے لڑکھڑا کر پیچھے کی جانب گرنے کو ہو گئی، مگر پیچھے سے آتے روشان نے اسے تھام لیا۔ مام، یہ اب کیا کر رہی ہے؟ جہاں آنم فریز ہو گئی تھی وہیں اس پورے چل رہے ڈرامے کو روشان بالکل سمجھ نہیں پایا تھا۔ ہاں، ابھی تمہیں ہی فون کرنے والی تھی، اور بلایا ہے، اس کے باپ کو آتا ہوگا، وہ بھی تو دیکھے اپنی بیٹی کے لچھن۔ پر مام، بات کیا ہوئی ہے؟ روشان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آنم جس نے ہاتھ منہ پر رکھا ہوا تھا اور آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، اور دوسری جانب زبیدہ بیگم غصے سے آنم کو گھور رہی تھی۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ پوچھو اپنی اس بدچلن بیوی سے، کیا کرنے جاتی ہے یہ گاؤں؟ بس امی جی، بس بہت ہو گیا۔ آپ یہ بول کیا رہی ہیں، اور کیوں الزام لگا رہی ہیں مجھ پر؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں آپ کا احترام کر رہی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے ڈرپوک عورت سمجھ کر مجھ پر تہمت لگائے۔ آنم کے ضبط پیمانہ جواب دے گیا تھا، تبھی وہ زبیدہ بیگم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ الزام؟ اور تم پر؟ میں تو اس منحوس گھڑی کو کوس رہی ہوں جب تم جیسی عورت کو اس گھر کی بہو بنا کر لائی تھی۔ مجھے کوئی بتائے گا آخر اس گھر میں چل کیا رہا ہے؟ روشان کے چلانے سے زبیدہ بیگم کچھ خاموش سی ہو گئی تھی۔ 1 منٹ، میں دکھاتی ہوں تمہیں۔ وہ اپنے کمرے سے ایک لفافہ لائی تھی جس میں آنم کی اور ساتھ نائل کی ناقابل برداشت تصویریں اور کچھ لیٹرز تھے۔ زبیدہ بیگم نے پھینکنے کے سے انداز میں روشان کے ہاتھ میں وہ دونوں چیزیں تھما دی تھی۔ روشان ہر تصویر کو بغور دیکھ رہا تھا، اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ چوڑی پیشانی پر موٹی موٹی لکیریں ابھرنے لگی تھیں، اور آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ آنم نے اس کے ہاتھ سے تصویریں لی اور ایک نظر تصویروں پر ڈالتے ہی بے ساختہ چیخ ماری تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا روشان، یہ جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے، یہ دھوکہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ واہ شناور، ماننا پڑے گا تمہارا کام قابل تعریف ہے، یقین نہیں ہوتا یہ سب جھوٹا مواد ہے، بالکل سچ لگ رہا ہے۔ شکر ہے سر آپ کو پسند آ گیا۔ شرم آتی ہے آنم مجھے تمہارا نام لیتے ہوئے؟ تم یہ سب کر سکتی ہو؟ تم اس قدر گر سکتی ہو؟ تم نے آج میرا یقین توڑ دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ روشان کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ نمی در آئی تھی، اس کی آواز دکھ سے لبریز تھی۔ تم نے آج تک جو مانگا میں نے تمہیں دیا،
پڑھتی تھی، تم قرآن کی تلاوت کرتی تھی، تم خود کو اچھے سے ڈھانپ کر رکھتی تھی، مگر تم اندر سے اتنی گری ہوئی تھی۔ تم نے اس حرکت کے لیے اسلام کا سہارا لیا۔ کیا تمہاری عبادت صرف دکھاوا تھی؟ وہ دھیرے دھیرے بولتا اب تلخ ہو گیا تھا، آنکھوں کی نمی دوبارہ غصے میں ڈھل چکی تھی۔ نہیں روشان، خدا گواہ ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ روشان میرا یقین کرے، روشان خدا کے لیے میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ بس کرو آنم، اور کتنا کرو گی؟ مجھے تو پہلے دن ہی یقین کر لینا چاہیے تھا جب تم نے کہا تھا تم کسی دوسری وجہ سے گاؤں جا رہی ہو۔ آنم نے درد سے بھری نظریں اٹھا کر روشان کو دیکھا۔ میں نے یہ تو کبھی نہیں کہا، ایک ہفتے سے، پورے ایک ہفتے سے، کبھی کچھ ممی جی تمہارے بارے میں مجھے بتا رہی تھی، مگر میں تھا جس نے یقین ہی نہیں کیا۔ میں نے تم سے بھی نہیں پوچھا، میں نے انہیں کہا میں خود دیکھ لوں گا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار تمہاری وجہ سے اپنی ماں کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، جبکہ وہ صحیح نہیں، وہ غلط ہی ہو سکتی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی آنم؟ تم اس قدر کیسے گر سکتی ہو؟ مجھ سے ڈیورس مانگ کر تو دیکھتی، میں تمہیں دے دیتا، دین کا سہارا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں روشان پلیز چپ ہو جائے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے۔ روشان کے الفاظ اس کے کان میں کانچ کی مانند چبھ رہے تھے۔ ممی جی پلیز آپ بتائیں نا ممی جی، یہ سب جھوٹ ہے۔ ممی جی خدا را بتا دیں ممی جی، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ روتی تڑپتی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا بتاؤں میں؟ ہاں گھٹیا عورت، تمہارا کردار ہی داغدار ہے۔ مجھے تو کب سے شک تھا، اور آج جب یہ تصویریں دروازے پر کوئی دے کر گیا، اب تو یقین آ گیا تم نہایت ہی گری ہوئی عورت ہو۔ رخشندہ، اس نے امید سے نظریں اٹھا کر رخشندہ کو دیکھا، مگر وہ وہاں کہیں نہیں تھی۔ روشان کے آنے سے پہلے ہی سب ملازم وہاں سے جا چکے تھے۔ روشان آپ رخشندہ سے یا چودھری صاحب یا گاؤں میں کسی سے بھی پوچھ لیں، یہ جھوٹ ہے، یہ الزام ہے، پلیز۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، مگر اس کی صدا سننے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کی طرفداری کے لیے وہاں کوئی آنے والا نہیں تھا۔ اسے مجرم بنا دیا گیا تھا اس جرم کا جو اس نے کیا ہی نہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں جھوٹی ہوں؟ سچ سامنے آیا تو تم مجھے ہی جھوٹا بنانے بیٹھ گئی۔ گھٹیا عورت، تیری ماں بھی تیری طرح ہوگی۔ شٹ اپ! ایک لفظ اور نہیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور وہ سامنے کھڑی انگلی اٹھا کر چلا رہی تھی۔ زبیدہ بیگم ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ اسے آنم کے چہرے سے خوف آیا تھا۔ جو کہنا ہے، جتنے جھوٹے الزام لگانے ہیں لگا لے مجھ پر، مگر میری ماں کے بارے میں کچھ کہا تو مجبوراً میں بڑے چھوٹے کی تمیز بھول جاؤں گی۔ اگر بات میری ماں پر آئی تو بھول جاؤں گی آپ کون ہیں۔ مجھے نازک عورت سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ میں سن رہی ہوں آپ کی بکواس، کیونکہ میں رشتوں کی عزت کرتی ہوں۔ بس بہت ہو گیا، دور ہٹو موم سے۔ روشان نے آنم کا ہاتھ پکڑ کر اسے دور کیا۔ دیکھا روشان، یہ عورت پاگل ہو گئی ہے، ابھی فارغ کرو اسے، ابھی طلاق دو۔ پر موم، میں نے کہا ابھی کے ابھی طلاق دو، نہیں تو میں اسے اور خود کو جان سے مار دوں گی۔ وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ وہ غصے میں اپنے کمرے کی جانب بڑھی اور روشان بھی ان کے پیچھے بھاگتا ہوا گیا۔ وہ اب وارڈروب میں موجود ریوالور نکال رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ موم؟ میں خود کو شوٹ کر دوں گی اگر ابھی اور اسی وقت تم نے اس عورت کو طلاق نہیں دی تو۔ موم، یہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے، صبر سے کام لے، پلیز ایسا مت کریں موم۔ میں نے کہا ابھی تو ابھی۔ ان کی آواز میں گرج تھی۔ وہ اب دوبارہ لاؤنج میں آ گئے تھے۔ وہاں کوئی نہیں تھا، بس وہ تنہا زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے کہا دو طلاق۔ وہ گن کو اپنے ماتھے پر لگائے انگلی ٹریگر پر رکھے چیخ رہی تھی۔ روشان کے لیے سب ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا حال برا تھا۔ یہ سب کیا تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا، کچھ پتا نہیں تھا، اور پھر مجبوراً اسے ان تین الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرنا پڑا، جو لفظ آنم کے لیے انتہائی بدترین تھے اور زبیدہ بیگم کے لیے سکون بخش تھے۔ روشان بول کر گھر سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ زبیدہ بیگم گہری مسکراہٹ لبوں پر سجائے مسکراتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بیٹے کی زندگی کی خوشیاں غموں میں بدل کر ایک معصوم لڑکی پر تہمت لگا کر وہ فتح یاب ہوئی تھی۔ اب جو بھی ہوگا انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، کیونکہ جو وہ چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے دھند چھا رہی تھی، زمین پر جگہ جگہ تصویریں بکھری پڑی تھی اور وہ ان جھوٹے مواد کے بیچ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اللہ پاک! اس نے آنسو اور درد سے بھری نگاہوں کو اوپر کی جانب اٹھایا۔ آپ جانتے ہیں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں تو دین کو پھیلانا چاہتی تھی، میں تو لوگوں کو نیکی کی طرف لانا چاہتی تھی۔ اس کا صلہ آپ نے مجھے یہ دیا، کیوں؟ آخر کیوں؟ اللہ پاک جواب دے مجھے۔
اب وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے ہوئے تھی اور پوری شدت سے چلا رہی تھی۔ میں نے آپ کی عبادت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں تہجد تک میں آپ سے ہر لمحے معافی مانگتی رہی، پھر بھی میں آپ کو 70 ماہوں سے کیا آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیا کیا؟ کیوں اللہ پاک کیوں؟ کیا میں انسان نہیں، زیادہ پیاری نہیں؟ کیا میرے آنکھ سے بہتے آنسو، میری سسکیاں آپ تک نہیں پہنچ رہی؟ میرے رب، میں تو آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، پھر آپ نے مجھے کیوں رسوا کر دیا؟ کیوں مجھے بد کردار بنا دیا؟ میرے رب، کیوں آپ کی رحمت میرے لیے نہیں تھی؟ کیوں آخر کیوں؟ وہ روتے ہوئے باتیں کر رہی تھی اس رب سے جو دلوں کے حال جانتا ہے، جس کے ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے، جو انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ غم نہیں دیتا، جو غم کے بعد خوشی دیتا ہے، جو مشکل کے ساتھ آسانی بھیجتا ہے۔ اس کی قدرت بے مثال ہے۔ ہم ابن آدم اور بنت حوا نہیں سمجھ سکتے، اس کے ہر کام میں خاصیت ہے۔ وہ بہترین رب ہے اور اسے سمجھنے والی عقل ہمارے پاس کہاں ہے؟ عالم کی زندگی میں درد تھے، مگر کیا پتہ خوشیاں اس سے زیادہ ہو، کون جان سکتا ہے؟ بھلا کیا طلاق ملنا اس کے لیے بہتر ہو؟ اگر آج میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو روشان، تمہاری زندگی میں جہنم بنا دوں گا۔ تم تڑپو گے، موت مانگو گے، تمہیں نہیں ملے گی، سمجھے تم؟ میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہاسپٹل کے باہر کھڑے فون پر روشان کو ٹھیک ٹھاک سنا رہے تھے۔ وہ کوئی کیس کے سلسلے میں مصروف ضروری ڈاکیومنٹس دیکھ رہے تھے، جب زبیدہ بیگم انعام کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی، لیکن وہ نہ تو ان کی بات سن رہے تھے، نہ ہی جواب دے رہے تھے۔ انہوں نے کال اٹینڈ کر کے موبائل سائیڈ پر رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے فون کان سے لگایا تو ابھی اور اسی وقت گھر آئے یہی جملہ سنا، اور دوسری جانب سے کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے انعام کی ساس کو زیادہ بولنے کی عادت ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کی بات پر کم ہی دھیان دیتے تھے۔ وہ چلے جائیں گے، مگر فی الحال انہیں ضروری کام تھا، وہ مکمل کرنے کے بعد ہی، اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں انعام زمین پر بیٹھی روتی ہوئی دکھائی دی۔ ان کی تو مانو اوزان ہی خطا ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک نظر ساتھ پڑی تصویروں پر ڈالی اور پھر جیسے وہ سمجھ گئے تھے، انعام اٹھو میری گڑیا، ڈیڈ روشان ڈیورس۔ پھر وہ نہیں بول پائی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، جیسے ایک مسافر طویل سفر کرنے کے بعد اپنی منزل کو پہنچا ہو۔ جا تجھے الوداع اے روح جسم، کہ اب دوبارہ نہیں جینا ہم نے۔ اسے جلد از جلد ہسپتال پہنچایا گیا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ کچھ اپنوں نے دیے زخم، کچھ قسمت کے ہاتھوں ہوئے بدنام۔ خطا تو کچھ نہیں تھی ہماری، پھر بھی داغدار ہوئے ہم۔ جنہیں سمجھا تھا سہارا ہم نے، انہی کے ہاتھوں بے آسرا ہوئے ہم۔ زندگی تو مختصر سی تھی ہماری، پھر بھی لہو لہان ہوئے ہم۔ نائل، تمہیں پیرس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بابا جان پلیز نا، میں جانا چاہتا ہوں، آ جاؤں گا کچھ مہینوں بعد۔ اچھا ٹھیک ہے، چودھری صاحب نے کچھ سوچ کر اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ ڈزنی لینڈ جانا چاہتا تھا، پریوں کے دیس میں، اس بات سے انجان کہ اس کا استعمال کیا گیا تھا، اس کا استعمال کر کے ایک پری کا دل توڑ دیا گیا تھا، ایک پری کو شدید تکلیف دی گئی تھی، صرف اس کے نام پر، جبکہ وہ اس بات سے دور دور تک واقف نہیں تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا انعام کے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے تو وہ خود جا کر صفائی پیش کرتا، خود اس جھوٹ کو منظر عام پر لاتا، مگر وہ بے خبر تھا۔ جی بی جان، میں چند مہینوں بعد واپس آ جاؤں گا، تب میرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کر لینا، ابھی نہیں نا۔ وہ بی جان کے آگے اپنا سر کیے ان سے دعا لے رہا تھا، جب ساتھ ہی انہوں نے اس کی شادی کی بات کی۔ انہیں ایک لڑکی پسند تھی اور وہ نائل کی ابھی بات پکی کرنا چاہتی تھی، مگر فی الحال نائل اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ بی جان چودھری صاحب کی والدہ تھی اور نائل ان کا لاڈلا تھا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، وہ اسی لائق تھی۔ چہرے پر پارسائی کا لبادہ اوڑھے رکھتی تھی اور اندر سے کتنی بدکردار کی مالک تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ روشان ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ مام، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ انعام اس طرح کی لگتی تو نہیں تھی، کہیں یہ سب جھوٹ تو نہیں، سازش تو نہیں کسی کی؟ اور وہ لڑکا، اسے تو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔
بیٹا، ایسی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے، منہ پر شرافت کا لیبل لگا کر پارسا بنی پھرتی ہے۔ نہ جانے میں کیسا دھوکہ کھا گئی، اسے اپنے پھول سے بچے کے سر پر تھوپ دیا۔ روشان سوچ میں پڑ گیا تھا، آنم کو ڈیورس دینے سے اس کا بہت نقصان ہوگا۔ وہ ابھی ماں کو نہیں بتا سکتا تھا، مگر یہ بات چھپنے والی کہاں تھی؟ مصیبت بتا کر نہیں آتی، اور جب آتی ہے تو چاروں اطراف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے بعد فرار کا راستہ کہاں ملتا ہے؟ وہ ماں کی گود سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ اسے آنم کے فادر کی باتیں پریشان کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے آگے کے لیے پریشانی ستا رہی تھی۔ اس نے واقعی جو کیا وہ غلط تھا۔ آنم جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، وہ اسے پڑا رہنے دیتا، پر طلاق نہ دیتا۔ مگر اب کیا فائدہ؟ اس نے موبائل کو زور سے کاؤچ پر پھینک دیا تھا۔ اب اپنی پیشانی کو 2 انگلیاں اور انگوٹھے کی مدد سے دبا رہا تھا۔ روشان نہیں، میرا یقین کرے، وہ غنودگی کے عالم میں بڑبڑا رہی تھی۔ آنم میری بچی، آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ آنم کا ہاتھ تھامے اپنی ننھی پری کو گہری نیند سے جگانا چاہتے تھے۔ وہ باپ تھے، ایک بیٹی کے باپ، جو کہ خوبصورت ترین رشتہ ہے۔ ایک باپ کو اصل تکلیف تب ہوتی ہے جب اس کی اولاد، خاص کر بیٹی کو کوئی درد پہنچائے۔ ان کا بس نہیں چلتا اپنی ننھی پری کی زندگی سے سارے کانٹے نکال لیں اور خوبصورت پھولوں کی ایک ایسی سرزمین ان کے لیے آباد کر دے جہاں نرم و ملائم شے ہی موجود ہو۔ مگر کہاں ہر باپ کی ہر خواہش پوری ہو پاتی ہے۔ مگر انہوں نے سوچ لیا تھا، اب جو کریں گے وہ روشان کے اور ساتھ اس کی ماں کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ڈیڈ، آپ؟ اس نے چھاچھ سی پلکوں کو اوپر کی جانب اٹھایا۔ میری بچی، وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ڈیڈ، روشان نے ڈیورس دے دی مجھے، جبکہ میری غلطی بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ اس کی خوبصورت آنکھوں سے بے رنگ مایا، جو ہلکا گرم اور نمکین تھا، کسی آبشار کی طرح گر رہا تھا، درد خون کی مانند جسم میں سرایت کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں میری بچی، کبھی غلط نہیں ہو سکتی، آپ فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈیڈ، میں بچی نہیں رہی، یہ تسلیاں نہ تو میرے زخم کم کر سکتی ہے، نہ ہی میرے کردار پر لگے داغ کو مٹا سکتی ہے۔ میں نے آخر کیا بگاڑا تھا ان کا پتہ ہے ڈیڈ؟ ایک باحیا لڑکی کو بے حیائی کا لقب دینا، اسے جیتے جی قبر میں اتارنے کے مترادف ہوتا ہے۔ بھلا میرا زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ مجھے بھی تو مر جانا چاہیے تھا ڈیڈ۔ ایک عزت دار لڑکی کا کل اثاثہ اس کا کردار ہوتا ہے، جس میں ذرہ برابر بھی جھول کا ہونا اسے بد کردار بنا سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ دونوں ٹانگیں ٹیبل پر رکھے کاؤ سے ٹیک لگائے موبائل میں مصروف تھا، جب اپنے سر پر کھڑے عجیب نظروں سے کسی کو گھورتے پایا۔ کھڑی ناک، چوڑی پیشانی، سرخی مائل رنگت، گہری آنکھیں اور سرخ رومان کی مانند ہونٹ، بلا شبہ وہ خوبصورت مرد تھا۔ تم یہاں کیسے؟ اس نے نائل کو یوں دیکھ کر سوال کیا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، حد ہی ہو گئی ذوحان۔ اگر بتا کر آتے تو شاید انتظار کی نوبت ہی نہ آتی، اور بتا دیتا تو سرپرائز خراب ہو جاتا۔ ویسے اب یوں جاسوس بنے اپنی ان حسین نظروں سے گھورتے ہی رہو گے یا گلے بھی لگو گے؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کے گلے لگا تھا۔ آج 2 سال بعد دونوں اس طرح مل رہے تھے۔ سب تمہیں بہت یاد کرتے ہیں ہان، تم تو ملیشیا کے ہی ہو کر رہ گئے ہو۔ جانتے ہو، 7 سال یا شدید اس سے بھی زیادہ وقت ہو گیا تم پاکستان نہیں آئے، مگر اب میں تمہیں لیے بغیر واپس نہیں جا رہا۔ تم بدلے بدلے سے لگ رہے ہو نائل۔ اس کی سننے کے بعد اس نے صرف یہی کہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، مختصر بولنا ہی اس کی ذات کا حصہ تھا۔ ہاں، بس تھوڑا ہینڈسم ہو گیا ہوں، ہے نا خان؟ ہینڈسم نہیں، یہ اتنی بڑی بڑی مونچھیں دیکھو کہاں سے لگ رہا ہے۔ تم وہی نائل ہو جس نے میرے ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی؟ ہاں چلو مان لیتا ہوں میں بدل گیا، مگر تم کبھی نہیں بدلنے والے، اسی طرح میرے ابا بنے رہتے ہو۔ منہ بنا کر کہتا ہوا بالکنی میں آ گیا تھا۔ ویسے ہان، تمہارا اپارٹمنٹ کے ایل ٹاور سے کتنی دور ہے؟ وہ ذوحان سے 2 سال پہلے نیو یارک میں ملا تھا، ملیشیا وہ پہلی بار آیا تھا۔ تم کافی پیو گے؟ ہان، میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں، تم کیا جواب دے رہے ہو؟ میں وہ جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا جو بے معنی ہو۔ اف، ایک تو اس لڑکے کے جواب، ایسا لگتا ہے اتنا بھی بولتا ہے تو مجھ پر احسان کرتا ہے۔ یہاں کے لوگ کیسے برداشت کرتے ہوں گے اتنے کھڑوس قسم کے ڈاکٹر کو؟
اگر تمہاری فضول سوچیں ختم ہو گئی ہے تو اپنے سر کو تھوڑا سا گھمانے کی زحمت کرو۔ سامنے ہی کے ایل ٹاور ہے، 5 منٹ لگتے ہیں بس۔ آنکھوں کو پورا کھولے، وہ ٹاور نہیں ہان کو دیکھ رہا تھا جو کافی کو مگ میں اڈیل رہا تھا۔ اپنے اس چھوٹے دماغ پر کمزور دیا کرو نائل۔ ہان، تم میرے بھائی نہ ہوتے تو تمہیں میں اس اپارٹمنٹ میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیتا۔ تم بھولو مت، یہ اپارٹمنٹ اور یہ کوالالمپور شہر میرا ہے۔ میں یہاں کے لوگوں سے محبت کرتا ہوں اور یہاں کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، اور عدنان بھی تو تم سے محبت کرتا تھا۔ اس نے بات کا رخ تبدیل کیا۔ تم ابھی تک ماضی کی باتیں لے کر بیٹھے رہو گے نائل۔ اس نے ساری یادیں مٹا دی تھی۔ پاکستان میں جو وقت گزارا وہ اس کا بچپنا تھا۔ ذوحان، میں جانتا ہوں تم عدنان کی وجہ سے گاؤں نہیں آ رہے، مگر عدنان اور اس کی پوری فیملی ہمارے امریکہ جانے کے 1 ماہ بعد ہی گاؤں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور وہ چھنو بھی واپس آ گئی تھی۔ وہ جو ہے نا منور، اس کے ساتھ بھاگی۔ کیا یہ باتیں کرنا ضروری ہے نائل؟ اس نے کچھ اکتا جانے والے لہجے میں نائل کی بات کاٹ کر کہا۔ وہ تینوں بہت اچھے دوست تھے۔ عدنان ان کا کلاس فیلو تھا۔ تینوں نے کالج ایک ساتھ جوائن کیا۔ عدنان کی فیملی میں بس عدنان ہی تھا جو گاؤں سے بہت دور بنے کالج میں پڑھنے ذوحان اور نائل کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ عدنان کی ایک بہن تھی، چھنو ذوحان نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی، مگر وہ ذوحان کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ ایک دن وہ دوسرے گاؤں کے کسی لڑکے کے ساتھ کہیں چلی گئی۔ ان دنوں ذوحان اور نائل چودھری صاحب کے ساتھ شہر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس لوٹے، عدنان نے ذوحان کا گریبان پکڑ کر اسے خوب سنائی۔ لڑائی کافی بڑی نوعیت اختیار کر چکی تھی۔ ذوحان پر اس کے بہترین دوست نے الزام لگایا تھا کہ وہ اس کی بہن کو بھگا کر لے گیا ہے، مگر ذوحان کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ پورا گاؤں تھا، سب جانتے تھے۔ ذوحان کسی لڑکی کی جانب نہ تو آج تک متوجہ ہوا، نہ ہی کبھی کسی سے بات کی۔ مگر ذوحان کو افسوس تھا تو اپنے دوست کی بے یقینی پر۔ اس نے مزید گاؤں رہنا ضروری نہیں سمجھا، اور پھر چودھری صاحب کو بھی جان کی بات مان کر ان دونوں کو امریکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنا پڑا، جہاں ذوحان کی ملاقات پروفیسر حسین صابر نامی ایک بزرگ سے ہوئی، جن کی صحبت میں رہ کر اس نے اسلام کی راہ چنی۔ وہ زیادہ تر وقت ان کے ساتھ گزارا کرتا۔ وہ چاہتا تھا نائل بھی اس کے ساتھ پروفیسر حسین صابر کے پاس وقت گزارے، مگر نائل اپنی دنیا میں مگن رہنے والا لڑکا تھا۔ دوسری طرف آج وہ گزرے کئی دنوں سے بہتر تھی۔ اسے ہاسپٹل سے جلد ڈسچارج کر دیا گیا تھا، البتہ وہ گاؤں نہیں جا رہی تھی۔ اس کی عدت پوری ہونے میں ابھی وقت تھا، مگر اس نے 2 سے 3 عالمہ گاؤں بھیج دی تھی جو روز انہیں آنم کی طرح ہی پابندی سے پڑھا رہی تھی۔ آنم نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے گاؤں میں موجود کسی بھی بچوں، لڑکیوں اور عورتوں کی تعلیم میں رکاوٹ آئے۔ سیکھنے والا جب سیکھنا چاہتا ہے تو سکھانے والے کو اس سے کئی زیادہ پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، مگر چہرہ اسی طرح پرنور تھا۔ در تکلیف میں بھی اس نے اپنی عبادت میں کوئی کمی نہیں آنے دی تھی۔ ابھی وہ قرآن پاک لیے بیٹھی تھی، براؤن کلر کا خوبصورت قرآن، جس میں نہایت آسان الفاظ میں تفسیر بھی لکھی ہوئی تھی۔ اسے ہاسپٹل سے آئے 6 دن گزر گئے تھے۔ وہ 6 دنوں سے پابندی سے تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ ہر بار پڑھنے پر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ یہ رب کے الفاظ تھے، اس کے رب کے الفاظ، جو ان کے لیے لکھے گئے تھے، جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اس نے پیار سے قرآن پاک کو کھولا۔ سامنے ہی اسے سورہ بقرہ کی آیت نظر آئی۔ اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند ہو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ تمہیں اور تم نہیں جانتے۔ تو طلاق ملنا میرے حق میں بہتر تھا۔ یقیناً میرے رب نے میرے لیے اس سے بہتر سوچا ہوگا، مگر میں نے اللہ پاک سے شکوہ کیا۔ وہ سوچ رہی تھی۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، اس نے نہ جانے کتنی بار وہ آیت پڑھی تھی۔ آنسو ابھی تک بہہ رہے تھے۔ اچانک اس کے ضمیر نے اسے مخاطب کیا۔ آنم، تم نے اپنے رب سے شکوہ کیا، تم نے ناشکری کی، پروردگار کی۔ اس کا ضمیر اسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ اب اسے سب یاد آ رہا تھا، اس کا رونا، اس کا آسمان کی طرف رجوع کر کے ان الفاظ کا استعمال کرنا جو کفر ہے، جو اس کے ایمان کو خراب کر سکتے تھے۔ پھر آپ نے کیوں مجھے رسوا کر دیا میرے رب؟ کیوں آپ کی رحمت میرے لیے نہیں تھی؟ کیوں مجھے بدکردار بنا دیا؟ ایسے لگ رہا تھا کوئی چیخ چیخ کر اسے اس کے کہے الفاظ
یاد دلوا رہا ہے۔ اس کے ذہن میں مسلسل یہی الفاظ گردش کر رہے تھے۔ میں اس قدر ناشکری کیسے کر سکتی ہوں کہ اپنی آخرت کو بھول جاؤں؟ اگر آخرت میں مجھ سے سوال ہوتا تو میں کیا جواب دیتی؟ کیا میرا ایمان اتنا کمزور ہے؟ میں اتنے سے درد کو برداشت نہیں کر پائی۔ میں نے اپنے رب سے شکوہ کیا، جبکہ جو ہوا وہ میرے حق میں بہتر تھا۔ میں کیسے بھول گئی میرے رب نے بہترین سوچا ہوگا؟ میں کیسے اپنی زبان سے اللہ پاک کی ناشکری کر سکتی ہوں؟ آنسو آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ اذیت، درد، تکلیف، پچھتاوا کیا نہیں تھا جو اسے ہو رہا تھا۔ اسے قرآن پاک کے لفظ نظر آنا بند ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھی۔ اس نے قرآن پاک بند کر دیا تھا اور اب دونوں ہاتھوں سے منہ کو تھامے رو رہی تھی۔ بہت زیادہ کیوں کیا میں نے ایسا؟ اللہ پاک مجھے معافی مل سکتی ہے؟ وہ آج پھر اس کے حضور توبہ کر رہی تھی۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گناہ نظر آنے پر فوراً توبہ کرے اور آئندہ کے لیے خبردار رہے۔ بے شک میرا رب کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ میں نے غلطی کی ہے میرے رب۔ میں درد میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی۔ میں اس فانی دنیا کی محبت میں خود کو مگن کیے بیٹھی تھی کہ اپنی زبان سے کفریہ الفاظ ادا کر دیے میں نے۔ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ صابر رہوں گی۔ میرے رب مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں کیسے وہ الفاظ اپنے منہ پر لا سکتی ہوں؟ کیوں لائی آخر میں؟ اس کی آنکھ سے آنسو اس وقت بارش کی مانند برس رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی اپنے رب کے حضور۔ آج بھی وہ درد میں تھی، مگر آج درد کسی انسان کے چھوڑ جانے کا نہیں تھا۔ آج درد اپنے رب سے کہے ان الفاظ کا تھا جو نہیں کہنے چاہیے تھے۔ بعض اوقات ہم درد بھرے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں، اپنے لبوں سے ان الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں جو اللہ پاک کو ناگوار گزر سکتے ہیں، جس سے ہمارا ایمان بھی خراب ہو سکتا ہے۔ مگر ہم روتے ہوئے ان سب باتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں سخت گناہ میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ درد کو خود پر اس قدر حاوی مت ہونے دو کہ آپ رب سے شکوہ کرنے لگو، اس رب سے جو بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ سیاہ رنگ کا امبریلا فراک زیب تن کیے، بازو میں پرس لٹکائے، ایک ادا سے وہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی ایکٹنگ کا سب کو بتا دے گی، پھر ان کا کیا ری ایکٹ ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ حسب معمول آج گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ چھوٹے سے صحن میں کوئی نہیں تھا، وہاں ویرانیوں کا بسیرا تھا۔ ابا تو اس وقت تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں، عروہ کبھی نماز تو کبھی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، اور امی وہ تو صحن میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی ہوتی ہے، صرف میرے انتظار میں۔ تو آج کیوں کوئی نہیں ہے؟ کہاں ہیں سب امی؟ عروہ ہاں، مگر کوئی نہیں تھا۔ اس نے ہر جگہ دیکھ لیا مگر سارا گھر ویران پڑا تھا۔ کہاں جا سکتے ہیں سب؟ لے تو آ گئی اپنی ماں کو ہسپتال پہنچا کر۔ مشائم نے پیچھے دیکھا۔ اس کا باپ نشے کی حالت میں دھت گھر لوٹا تھا۔ ہاسپٹل؟ کون سے ہاسپٹل؟ کہاں ہے امی؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ جلدی بتائے۔ پریشانی کی لہر اس کے چہرے پر دوڑنے لگی تھی۔ تیری ماں کو پتہ چل گیا تیری ایکٹنگ کا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ عروہ اسے ہسپتال لے کر گئی ہے۔ کہاں؟ کون سے ہسپتال؟ اور آپ کیوں نہیں گئے؟ اس نے سوال کرتے ہی اشفاق کی جانب دیکھا جو پسینے میں شرابور سرخ آنکھیں لیے سر ہلا رہا تھا۔ مشائم کوئی جواب نہ پا کر دروازے کی جانب دوڑی۔ ابا کون سا ہاسپٹل گئی ہے؟ عروہ یہ تو بتا دو۔ اس نے جاتے ہوئے پھر پلٹ کر باپ سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، گئی ہوگی کہیں قریبی، دیکھ خود جا کر، وہاں کوئی پرواہ نہیں تھی انہیں۔ ایک شرابی انسان کو کہاں ہوش ہوتا ہے، وہ بہک جاتا ہے، وہ سب رشتے بھول جاتا ہے، اسی لیے تو شراب اسلام میں حرام ہے۔ اسے کچھ ہی وقت لگا تھا، وہ قریبی سرکاری ہسپتال پہنچ گئی تھی اور توقع کے عین مطابق عروہ اسے سامنے ہی نظر آ گئی تھی۔ عروہ امی کو کیا ہوا ہے انہیں؟ اس نے عروہ کو کندھوں سے پکڑ کر پوچھا۔ دور ہٹو مجھ سے۔ اس نے دھکا دے کر مشائم کو خود سے دور کیا۔ اگر آج امی کو کچھ ہو گیا تو جان لے لوں گی میں تمہاری۔ عروہ نے اسے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آخر ہوا کیا ہے عروہ؟ دفع ہو جاؤ میری نظر سے مشائم، زہر لگ رہی ہو مجھے تم۔ اس کا غصہ آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا آج وہ جان لے مشائم کی۔ ہٹو سامنے سے عروہ، مجھے ملنا ہے امی سے۔ کیا کہاں ملنا ہے؟ تم آئی کیوں ہو؟ ہاں چلی جاؤ یہاں سے، امی بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی ہے۔
ہمیں پتہ چل گیا ہے جو تم ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر کیا کرتی پھر رہی تھی۔ بے حیا لڑکی، ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی تمہیں؟ ارے تمہیں تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا، ماں باپ کی عزت کو مٹی میں رون دیا تم نے۔ ایکسکیوز می سسٹر، یہ ہاسپٹل ہے، آپ کی وجہ سے پیشنٹ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ وہ نہ جانے اور کیا بولتی مگر نرس نے آ کر اسے بولنے سے منع کر دیا تھا۔ اب اور مزید بدنام کرنا چاہتی ہو، اور کیا کرو گی تم، اور کتنا گرو گی؟ یہ دیکھو، اس نے دونوں ہاتھ مشائم کے آگے جوڑ دیے تھے۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے مجھ سے اور میری ماں سے دور چلی جاؤ۔ میری ماں کو اور درد مت دو، وہ برداشت نہیں کر پائے گی، وہ مر جائے گی مشائم۔ یہ تم کیا بول رہی ہو؟ وہ میری بھی ماں ہے، میں بھلا ایسا؟ بس مشائم، اگر ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ماں ہے تو چلی جاؤ ان کی نظر سے دور، وہ نہیں دیکھنا چاہتی تمہاری شکل، چلی جاؤ مشائم۔ ہم ہار جاتے ہیں، اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ساری حسرتیں، ساری خواہشیں تھم جاتی ہیں ساکن دریا کی مانند، اور پھر سب چھوڑ کر ہم چنتے ہیں وہ راستہ جس کے چننے سے ہم نہیں ہوتے مایوس، کیونکہ ہمارا انتخاب راہ دین ہوتا ہے۔ رات 10 بجے، حیدرآباد مین روڈ۔ آسمان گہرے سیاہ بادلوں کی چادر تانے بجلی کی کڑک سے رات کے منظر کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ وہ ایک بھیانک رات لگ رہی تھی، اور وہ اس سیاہ رات میں بے یار و مددگار بھاگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے 5 سالہ بچی ٹھنڈ سے اب تھر تھر کانپنا شروع ہو چکی تھی، مگر فی الحال نہ تو وہ کہیں ٹھہر سکتی تھی اور نہ ہی اس معصوم ڈری سہمی بچی کو چھوڑ سکتی تھی۔ اس بچی کا سہارا اس کا ہاتھ تھامنے والی اس کی ماں تھی، جبکہ اس ماں کا سہارا وہ 5 سالہ بچی۔ دونوں ہی اس بات سے خود کو تسلی دیتے اب مین روڈ تک پہنچ گئے تھے۔ دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، ڈر، خوف، دہشت سب ہی تو ہو رہا تھا۔ ابھی وہ آئے گا اور اس ننھے سہارے کو لے جائے گا اور اس آگ میں جھونک دے گا جس آگ میں کتنے ہی بچے جھونک دیے جاتے ہیں، مگر وہ اس معصوم بچی کے ساتھ ہرگز ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ وہ اپنی بچی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی بیٹی کو ہر طرح کا تحفظ دے گی، پھر چاہے اس کی کتنی ہی قیمت اسے چکانی پڑے۔ موم، میں تھک گئی ہوں۔ اس نے اپنی بڑی بڑی چمکیلی آنکھوں کو امید سے اوپر اٹھا کر اندھیرے میں ماں کو دیکھنا چاہا۔ بس میری گڑیا، تھوڑا اور چلو، اگر ہم یہاں رک گئے تو بھیڑیا صفت انسان جو بدقسمتی سے تمہارا باپ ہے وہ تمہیں مجھ سے دور لے جائے گا۔ آپ موم کے ساتھ رہنا چاہتی ہو نا؟ اس نے نظریں نیچے کر کے اپنی معصوم گڑیا کو دیکھا، جو اپنی تھکان کو بھول کر ماں کو دیکھ کر جذبات میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، ہر بات آسانی سے مان جانے والی معصوم بچی۔ بادلوں کی گرج اب قدرے کم ہو چکی تھی، وہ برسنا شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت پانی کے موٹے موٹے قطرے برف کی مانند اس کے جسم پر لگ رہے تھے، مگر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ اسے خوف ستا رہا تھا، خطرے کا۔ خطرے کی گھنٹی اسے اپنے سر پر بجتی محسوس ہو رہی تھی کہ کہیں وہ شخص سنسان سڑک پر اس کا پیچھا کرتے ہوئے آ گیا تو نہیں۔ یا اللہ، میری مدد فرما! اس نے شدت سے آنکھیں میچ کر اپنے رب کو پکارا۔ اچانک ہی اسے جھاڑیوں کی اوٹ سے کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ تو بچ کر نہیں جا سکتی، رک! اور یہ آواز، اس آواز کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں، اس بھیڑیا صفت انسان کی ہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ شخص ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اب اسے نہ تو گاڑیوں کی پرواہ تھی، نہ ہی روڈ پہ گرتی موٹی موٹی بوندوں سے پھسلن کی۔ اچانک ہی اسے ایک گاڑی ان کی جانب بڑھتی دکھائی دی۔ جیسے جیسے وہ گاڑی قریب ہو رہی تھی، ویسے ہی اس کا ذہن معاف ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی، دائیں جانب جانا ہے یا بائیں جانب، کچھ بھی نہیں۔ اکثر جب ہمیں لگتا ہے ہم موت کے بالکل قریب ہیں، ایک پل میں ہم دنیا کو خیر بات کہہ جائیں گے، تب ہمارا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہم خود کو بالکل بے حس محسوس کرتے ہیں۔ اس کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا، مگر سامنے سے آتی گاڑی قدرتی طور پر ان سے ٹچ بھی نہیں ہوئی تھی۔ وقت پر بریک لگ چکی تھی، مگر گڑیا گر گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ اس کے دماغ نے پھر سے چلنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ زندہ تھی، اس کی موت نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنی بچی کو سینے سے لگایا، جو جلدی سے ماں کے ہاتھ پاؤں دیکھ رہی تھی کہ انہیں کچھ ہوا تو نہیں، مگر اس کے پاؤں میں صرف تھوڑی سی چوٹ آئی تھی۔
वो भी पाँव के स्लिप होने और गाड़ी के टायर से नाखून के टच होने की वजह से। हुरैरा अजीज ने उस लड़की को मुखातिब किया जो बेखबर एक दूसरे की बाहों में झूल रही थी। उसकी आवाज़ से वापस हाल में लौटी। एक्सक्यूज़ मी, आपको लगी तो नहीं? अंधेरे में वो उनके चेहरे नहीं देख पा रहा था, मगर वो परेशान था। प्लीज़ प्लीज़ हमारी मदद करें, वो दरिंदा मेरी बच्ची को ले जाएगा, आप प्लीज़ इसे अपने साथ ले जाए। बेशक मुझे छोड़ दे, बस मेरी बच्ची को किसी महफूज पनाहगाह में ले जाए। प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो डर से काँप रही थी और उस आदमी के आगे हाथ जोड़कर अपनी बच्ची की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। हुरैरा के लिए ये सब नया था। वो तो इस बारिश में जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, फिर ये बच्ची, ये सब क्या था? वो तीनों मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे, मगर वो इस तेज़ बारिश और रात की स्याही में भी इन माँ बेटी के दर्द को महसूस कर सकता था। वो ऐसा ही था, एक नरम दिल इंसान। वो देखे, उसने बेजान उंगली को उठाकर वो दरख्तों की तरफ इशारा किया, जहाँ असलम नहीं उन्हें गाड़ी से टकराता देखकर दरख्त की ओट में हो गया था। हुरैरा ने उसकी अंगशते शहादत की सीध में देखा, उसे वहाँ कोई नजर नहीं आया। अलबत्ता उसने इस बात में सर हिला दिया। उसने बिना कुछ सोचे उन दोनों को गाड़ी में चलने का कहा। उसे मदद करने में खुशी महसूस होती थी, मगर इस वक्त कुछ भी हो सकता था। वो कितना बड़ा रिस्क ले रहा था। वो सोचों के जाल में बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। वो दोनों गाड़ी में बैठ गई थी। उसने कार स्टार्ट की, मगर जहन उलझा हुआ था। क्या पता ये दोनों माँ बेटी झूठ बोल रही हो, क्या पता उसे बेवकूफ़ बना रही हो। क्या 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 नहीं चल रहा था उसके दिमाग में। जबकि पिछली नशिस्त पर बैठी वो दोनों माँ बेटी भी डरी सहमी हुई थी। कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, एक गलत इंसान से बचकर दूसरे के हाथ तो नहीं लग गई? अगर ये भी उसी की तरह हुआ तो मेरे अल्लाह पाक हमारी मदद फरमा। एक पल को वो सब कुछ भुलाकर अपनी मदद करने वाले इंसान के मुतालिक बदगुमान भी हो गई थी। उसे बरसों पहले ईमान की कही बात याद आई। आजकल फरेब, धोखेबाजी, झूठ, मक्कारी, बेएतनाई इस कदर बढ़ चुकी है कि अब 90% लोगों में उनका होना आम सी बात होती है, जबकि 10% लोग अगर अच्छे, नेक और रहमदिल हो तब भी उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बुरे लोगों ने इस दुनिया से अच्छे लोगों को तो कहीं दूर पस मंज़र में अंधेरों की भरपूर वादियों में छुपा दिया है और खुद शराफत का रूप धारे सरेआम मासूम और बेसहारा लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। मगर क्या कर सकते हैं? इंसान की हवस अबद से उसके अंदर है और ये हवस मज़ीद बढ़ती जा रही है, इसलिए तुम संभल कर रहना। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, किसी ने किसी को भी मुखातिब नहीं किया था। तीनों की जिंदगी किसी फिल्म की तरह चल रही थी। अक्सर ये सीन, इस तरह औरतों की गाड़ी के सामने आना, उसने फिल्म वगैरह में ही देखा था, मगर ये सब हकीकत भी हो सकता है और ये सोच भी नहीं सकता था। वाकई एक राइटर जब लिखता है तो उसकी लिखाई में सच्चाई होती है। वो हर माहौल को, हर कहानी को कहीं ना कहीं हकीकत में होते देख चुका होता है, और अगर नहीं देखता तो कुदरती तौर पर उसकी ज़िंदगी में होने वाले उतार चढ़ाव से कोई गहरा ताल्लुक ज़रूर होता है जिसे वो महसूस कर सकता है। एक्सक्यूज़ मी मैम, आखिर हुरैरा को ही खामोशी तोड़नी पड़ी। जी, उसने कांपते लबों से जी कहा। मैं कराची जा रहा हूँ, आपको कहाँ जाना है? आपका कोई घर, कोई रिश्तेदार? हमारा कोई नहीं है, और इस रात में हम कहाँ जाएंगे? आप हमें कराची ले जाए, इससे वो शख्स हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा। ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद आखिर वो मंजिल को पहुँच गए थे। उसने गाड़ी पोरच में खड़ी की। अब वो उनका दरवाज़ा खोल रहा था। प्लीज़ बाहर आए। वो दोनों बाहर आ गई थी। घर बहुत खूबसूरत था, मगर सुनसान पड़ा हुआ था। वहाँ किसी ज़ीरों का कोई नामो निशान न था। क्या इतने बड़े घर में ये शख्स अकेला रहता है? मगर जब वो घर के अंदर पहुंचे तो उसे चंद मुलाजिम वहां नजर आए। आप घबराए नहीं, आए यहाँ बैठे। वो तीनों मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे, मगर गाड़ी में मौजूद हीटर ने तीनों को ही काफ़ी हद तक सुखा दिया था। बस अब हल्की सी नमी बाकी थी। शकूर, चाय वगैरह का इंतज़ाम करो और इनके लिए पहनने के कपड़े ले आओ। इन्हें मॉम का कोई ड्रेस दे दो, और इस गुड़िया को अपनी बच्ची का। वो बिना उनकी तरफ देखे एक मुलाजिम को आवाज़ देकर एक्सक्यूज़ मी करता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। उसका इरादा चेंज करके फिर
ان ماں بیٹی کی کہانی سننے کا تھا۔ تقریباً 30 منٹ لگے تھے اسے، اور اب وہ لاؤنج میں آ گیا تھا جہاں وہ سیاہ رنگ کا سوٹ زیب تن کیے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں بھی چینج کر چکی تھی۔ اس پورے وقت میں اس کی نظر اب اس ماہ روح کی چہرے پر پڑی تھی، اور حیرت کا زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اس نے اس کے چہرے کو تو اب دیکھا تھا، اور یہ چہرہ اسے تو وہ ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ اسے کیسے بھول سکتا تھا وہ؟ یہ تو اسے اپنی ساس کے ساتھ یاد تھی۔ یہاں کیسے؟ کیا قسمت اس قدر بھی مہربان ہو سکتی ہے؟ جسے دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس گئی تھی، جسے مانگتے مانگتے وہ تھک چکا تھا، جسے وہ بھولنا چاہتا تھا مگر وہ ذہن میں گہرا نقش چھوڑتی چلی جا رہی تھی، جس کے ایک دیدار کی منتظر آنکھیں گھنٹوں گھنٹوں راہ تکتی رہتی تھی کہ بس ایک بار وہ نظر آ جائے۔ اور آج وہ خود اس کے سامنے تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ آج میری محبت کے سفر مکمل ہوئے، تیرے راستوں کے سبھی عنوان مکمل ہوئے۔ دوسری طرف، تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے لے کر مسجد؟ کیا؟ پر کیوں؟ میں نے کہا تھا ٹاور دکھاؤ، اور تم ہو کہ مسجد لے جا رہے ہو؟ نہیں جانا مجھے۔ پر کیوں؟ اس نے کچھ حیرانی کے عالم میں نائل کو دیکھا۔ میں نماز نہیں پڑھتا۔ تو اب پڑھ لو، بنا کچھ اور کہے، اور اس نے نائل کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ دیکھو، تم زبردستی نہیں کر سکتے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ ہاں، صحیح کہا تم نے۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اور خود وہ خوبصورت ماربل کی بنی نیشنل مسجد کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ذوحان رکو! وہ دوڑتا ہوا اس کی جانب لپکا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی 2-4 آدمی اور ڈھیر سارے بچے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ سب اسے سلام کر رہے تھے، اور وہ مسکرا کر جواب دے رہا تھا۔ بہت مشکل وہ راستہ بنا کر ذوحان تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اتنا پروٹوکول! کیا جادو کیا ہے تم نے؟ نماز پڑھنے والوں سے سبھی محبت کرتے ہیں نائل۔ مطلب میں نماز پڑھوں گا تو یہ مجھے بھی سلام کریں گے؟ ہاں، کیوں نہیں، آؤ تو صحیح۔ مجھے یاد ہے تم ہمیشہ مجھے اسی طرح لے کر گئے ہو، مگر جب میں نہیں جاتا تھا تب تم مجھے کان سے پکڑ کر لے جاتے تھے۔ تو اب بھی میں چاہتا ہوں تم پہلے کی طرح مجھے کان سے پکڑ کر ہی لے چلو ذوحان، کیونکہ تم نے کہا دین میں زبردستی نہیں۔ اب تم سمجھدار ہو گئے ہو نائل۔ نہیں، تم مجھ پر رعب جماؤ، مجھے تم اچھے لگتے ہو۔ ہان کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا کان۔ چلتے ہو مسجد یا نہیں؟ چل رہا ہوں میرے باپ۔ دونوں مسکرا رہے تھے۔ اچھا چلو پھر۔ بیچ میں بڑا فوارہ دونوں اطراف کیاریوں میں لگے مختلف طرح کے بیل بوٹے اور چمکیلی ٹائل سے بنی ہوئی وہ صاف ستھری مسجد نہایت خوبصورت اور سکون دہ لگ رہی تھی۔ حقیقت ہے، اللہ پاک کی جہاں عبادت کی جائے اس جگہ میں پائے جانے والا سکون کہیں اور نہیں ملتا۔ آج نائل کافی عرصے بعد نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھتے ہی وہ مسجد سے باہر آئے۔ ہان مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ جب وہ مسکراتا اسے دیکھتے لوگوں کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنا بھول جایا کرتی تھی۔ وہ خوبصورت تو تھا ہی، مگر نماز تہجد، قرآن پڑھنا اور اپنے رب سے محبت نے اسے مزید پرکشش بنا دیا تھا۔ آؤ میری سینی، تم یہاں آؤ۔ ایک ویل چیئر پر بیٹھا ادھیڑ عمر آدمی نے نائل سے ملیشین میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے ان کی جانب دیکھا اور پھر ذوحان کی، جو کسی سے بات کر رہا تھا۔ آؤ میری سینی، تم لڑکے یہاں آؤ۔ اس بوڑھے آدمی نے اسے پھر سے پکارا۔ ہان لسن، وہ انکل کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہان نے ناسمجھی میں اسے دیکھا اور پھر اس آدمی کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے ان کی جانب بڑھا۔ اوہ دادا جی، آپ آؤ، ان سے ملو نائل، یہ دادا جی ہیں، اور دادا جی یہ بھائی ہے میرا۔ اچھا، تو اسے ملیشین نہیں آتی؟ اس ویل چیئر پر بیٹھے بزرگ نے کچھ حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اسے یہاں کی زبان نہیں آتی، یہ پہلی بار ملیشیا آیا ہے، ذوحان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ذوحان بالکل ملیشین کے لہجے میں وہاں رہنے والے لوگوں کی طرح ہی بات کر رہا تھا۔ نائل دونوں کو دیکھ رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نائل، یہ دادا جی ہیں جن سے میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور ساتھ ہی تجوید بھی انہوں نے ہی سکھائی ہے۔ مجھے ہمارے پروفیسر حسین صابری یاد ہے تمہیں، یہ ان کے والد صاحب ہیں۔ اوہ واقعی؟ تو انہیں اردو نہیں آتی؟
नायल ने अब कदरे गौर से उन्हें देखा था। हाँ, क्यों नहीं बच्चे, मुझे उर्दू आती है। उन्हें नायल का यूँ सवाल करना अच्छा लगा था। उनके मुंह से मलेशियन लहजे में उर्दू सुनना उसके लिए नया था। फिर आपने मुझे उर्दू में क्यों नहीं पुकारा? वो मजीद जानना चाहता था। क्योंकि मैं देखना चाहता था तुम यहाँ के हो या टूरिस्ट हो, उन्होंने वजह जाहिर की। नायल उन्हें देखता ही रहा। सच है, यहाँ हर लोग हर तरह अपने अंदर हर नए अंदाज लिए बैठे हैं। आओ चलते हैं नायल। वक्ती अलेक सलेक के बाद वो दोनों चल दिए थे। नायल ने जो चीज़ जोहान में नोट की वो थी उसके बात करने का अंदाज। वो बच्चों से निहायत मोहब्बत भरे लहजे में बात कर रहा था और बुजुर्गों से अदब से और हम उम्र लोगों से भी अच्छे ही तरीके से, मगर निहायत मुख्तसर जवाबात में। ये इंसान वाकई अजीब मखलूक है। न जाने मेरा भाई कैसा है। उसने जोहान को देखते हुए मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। क्या बड़बड़ा रहे हो? अपनी गहरी नजर से जोहान ने देखकर उसे घूरा। क्या अब तुम मेरा दिमाग पढ़ना चाहते हो? उसने कुछ चिढ़कर कहा। नहीं। अब वो आगे बढ़कर खूबसूरत फवारे में तैरती मछलियों को देख रहा था। शुक्र है। अब चलो मुझे कुछ दिखा दो, फिर पाकिस्तान भी जाना है। वैसे तो मैं डिज्नीलैंड जाने के लिए निकला था घर से। और कितनी बार जाओगे वहाँ? एक मछली दूसरी मछली के मुंह से कुछ ले गई थी। वो अभी तक उन्हें देख रहा था। मुझे पता नहीं क्यों इस पार्क से इंसेसी हो गई है। वहाँ जाकर लगता है मेरा बचपन लौट आया हो। हाँ, तुम्हें याद है ना, मैं कितने शौक से परियों की कहानी देखा और सुना करता था, और तुम मुझे लड़की दिखाया करते थे। वो जोहान के साथ खड़ा हो गया था। एक बड़ी मछली मुंह में कुछ डालती हुई आई थी और उसे नन्ही नन्ही मछलियों के पास मुंह से खारिज कर रही थी। जिसे वो अब खा रही थी वो माँ थी और उसे अपने बच्चों का पेट भरना आता था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी कहानी है और थोड़ी सी पेचीदा है, सस्पेंस जैसी लग रही है। आगे क्या होगा, कौन किसके साथ कहाँ मिलने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।